सब्सक्राइब कीजिए। अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपने हिल्म के ज़रिए, अपने सब्र के ज़रिए, अपने अफ़्व दरगुज़र के ज़रिए अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि रूए ज़मीन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफ़ज़ल व आला न किसी को पैदा किया है और न अब क़यामत तक कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैदा होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच बदली, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़े ज़िंदगी बदला, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़े फ़िक्र बदला और दुनिया को ये बताया कि याद रखो, अगर तुम्हारे जिस्म पर पेवंद वाला लिबास हो लेकिन अगर तुम अच्छे अखलाक के पैकर हो तो लोग तुम्हारे पेवंद वाले लिबास को नहीं, तुम्हारे हुस्न अखलाक की बुनियाद पर अपने दिल में तुम्हारी अज़मतों का सिक्का बिठा लेंगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बड़ी सादगी के अंदर गुजारी, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वालों की फ़ौज इतनी बड़ी तैयार थी कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर तन मन धन सब लोग लुटाने के लिए तैयार थे। उसकी कई वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको प्यार बांटते थे, सब पर रहमत फरमाते थे, सब पर शफकत फरमाते थे, सबकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज फरमाते थे और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बाबरकत से हर कोई फैज़याब होता नज़र आता और हर कोई अपने दुख भरे दिल को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसे मरहम नसीब हो जाया करता। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा उठे थे। मक्के में कोई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान दावत के अंदर रफ़ीक इब्तिदा में नहीं था, लेकिन तन्हा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब पैदा किया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की फ़ौज पहले से ज़्यादा बढ़ती चली गई और आज भी दुनिया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करने के बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश ग़ुलामी के अंदर आने के सिलसिले में और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ के सिलसिले में अपनी ज़बान को खोलता भी दिखाई देता है और एतराफ़ करता भी दिखाई देता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान किस वजह से बुलंद व बाला मकाम पर फाइज हो सकता है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानदेही फरमाई, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से भी बताया और फिर तालीम के ज़रिए भी बताया। और वही तालीम सबसे ज़्यादा मुअस्सिर होती है कि जो तालीम दी जा रही हो, तालीम देने वाला मुअल्लिम खुद अपनी तालीम पर अमल करता हुआ दिखाई दे। अगर वो मुत्तबे दावत है और अपने इल्म के मुताबिक अमल भी कर रहा है तो उसकी दावत बेपनाह मुअस्सिर होती है और दुनिया उस दावत को कबूल करने में हिचकिचाती नहीं है, बल्कि जल्द अज जल्द उस दावत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। आइए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन के ज़रिए इनकलाब पैदा फरमाया, लेकिन निगाह नबुव्वत देख रही थी कि एजुकेशन की फील्ड के अंदर दुनिया आगे निकलेगी, साइंस का दौर आएगा, रिसर्च का दौर आएगा, तहकीक का दौर आएगा, टेक्नोलॉजी का दौर आएगा और लोग एक तरफ बढ़ते चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को तहकीकात के अंदर इतनी गुजार देंगे कि मादी एतबार से उलूम से आरास्ता होने के बाद वो भूल जाएंगे कि ये मादी उलूम उनकी रूह को सुकून की दौलत नहीं अता कर सकते। रूह की ग़िज़ा भी कुछ अल्लाह ने रखी है, उसे इख्तियार करना बेपनाह ज़रूरी है। आइए मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ और मेरा ख़याल है कि इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपकी समझ में बात अच्छी तरीके से आ जाएगी। कभी इंसान ये तसव्वुर करता है, बल्कि आज के दौर में मैक्सिमम लोग ये तसव्वुर करते हैं कि सरमाए की फरावानी, इक़्तिदार,
یہ ساری چیزیں انسان کے قلب کی تسکین کا سامان ہے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تسکین کا ایک ایسا سامان بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جسے سننے کے بعد آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی جامعیت کتنی تھی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار کتنا عظیم تھا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان جب اسے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 1 کروڑ کا پروفٹ اگر کسی دن ہو جائے تو اس کی مسرت کی انتہا نہیں رہتی، خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا، اس کے دل میں عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن وہی انسان اگر راہ چلتے ہوئے اپنی گاڑی سے کسی کو ٹھوکر مار دے اور اس دن اس نے کروڑوں کا نفع کیوں نہ کمایا ہو، لیکن اگر اپنے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد اگر کوئی شخص جو تکلیف میں گرفتار ہے بد دعا کے چند کلمات اپنی زبان سے اس ٹھوکر مارنے والے کو دے دے، اس کے کروڑوں کے نفع کی خوشی کافور ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اور انسان اسی بد دعا کے جملوں کی کھٹک اور اس کی کڑواہٹ اور اس کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے 1 کروڑ نہیں کمایا، 10,00,000 نہیں کمایا، لیکن اس شخص کی سچویشن یہ ہے کہ وہ گاڑی لے کر جا رہا تھا۔ کوئی شخص اگر روڈ کراس کرنا چاہے اور یا کوئی کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنی گاڑی روک کر اسے ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا دے اور اس کے بعد اس کی زبان سے نکلنے والے جو جملے ہوں گے، ان جملوں کو سننے کے بعد، ان دعائیہ کلمات کو سننے کے بعد اس انسان کو جتنی مسرت اور سکون ملے گا، شاید لاکھوں کروڑوں کے کمانے والے کو وہ سکون نصیب نہ ہو سکے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تسکین کی دولت اور تسکین کا سامان، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں علم کے ذریعے لوگوں کو سنوارنا چاہتے، جہاں علم کے ذریعے لوگوں کو آراستہ کر رہے تھے، وہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ کرنا ضروری سمجھا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا، اور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ حسن اخلاق کو پورا کروں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے سلسلے میں کیسے ارشاد فرمائے، جس طریقے سے تعلیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ علم مومن کا جگری دوست ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر ابھارا، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بھی ابھارا، اور حسن اخلاق کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشادات فرمائے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی حسن اخلاق کا پیکر بنتی ہوئی نظر آئی، جن کے اخلاق کو دیکھ کر اور اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر دنیا اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ آج سب سے زیادہ ہماری بد اخلاقی، سب سے زیادہ ہماری جہالت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ جو ہے ملنے ملانے کا سلیقہ، نہ رہنے سہنے کا سلیقہ، بلکہ ہماری زندگی سے اجڑپن اور بد اخلاقی چھلکتی نظر آتی ہے۔ بلکہ اکثر مسلم محلوں کے اندر رات کو آپ دیکھیں گے تو گالیوں کی آواز، اور صبح دیکھیں گے تو بچوں کی گالیوں کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے اخلاق سنوارنا چاہتے تھے اور اخلاق کے ذریعے انسان کو کتنی بلندی پر لے جانا چاہتے تھے، آئیے
اس کے حوالے سے کچھ سمجھنے سے پہلے اور ارشادات کو سننے سے پہلے ہم اخلاق کی تعریف سمجھ لیتے ہیں. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں تاکہ آپ جب بھی اپنے وجود کا احتساب کریں تو آپ کو خود کو پتہ چل جائے کہ آپ حسن اخلاق کے پیکر ہیں یا نہیں، اور آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں. اخلاق کہتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نفس کی وہ عادت راسخہ جو بغیر کسی تکلف کے ظاہر ہو جائے اسے کہتے ہیں اخلاق. نفس کی وہ عادت جس کے اظہار کے سلسلے میں کوئی تکلف کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، نوکر ہو یا شاہ، اگر کوئی مسلمان ہے اور آپ کی عادت یہ بنی ہے کہ آپ ہر ایک کو سلام پہلے کرتے ہیں، یا آپ کا حسن اخلاق ہے. یہ نہیں کہ سیٹ ملے تو سلام اور غریب ملے تو نظر انداز، امیر ملے تو سلام اور نوکر ملے تو نظر انداز. اگر یہ ہے تو یہ آپ حسن اخلاق کے پیکر نہیں ہیں. حسن اخلاق تو اسے کہتے ہیں کہ غریب ہو یا امیر، شاہ ہو یا نوکر، ہر ایک کے سامنے آپ نذرانے سلام پیش کریں اور مسکراتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ ملیں. یہ نہیں کہ امیر ملے تو چہرے پر مسرت کے آثار نظر آئیں اور غریب اگر آ جائے تو بدمزگی محسوس کریں اور آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے. اگر یہ عادت ہے تو یہ سمجھ لینا آپ اخلاق سے گری ہوئی حرکت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے اخلاق نہیں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو مرد ہو یا عورت، آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر کہ چند ٹکے آ جانے کے بعد انسان کا مزاج اتنا آسمان پر پہنچ جاتا ہے کہ غریب سے سلام و کلام کرنا، غریب کے ساتھ بیٹھنا، غریب سے ملاقات کرنا، غریب کی خیر خواہی کرنا اور غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت چلی جائے گی. خدا کی قسم، اس بد اخلاقی کی بنیاد پر انسان زوال پذیر ہو جائے گا اور وہ انسان انسانیت کی سطح سے گرتا ہوا دکھائی دے گا. آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے دولت مند اگر دوست احباب ہیں اور اگر آپ کسی غریب کے ساتھ مسکرا کر کے ملتے ہیں تو یقین مانیں سرمایہ دار سے مسکرا کر ملنے پر سرمایہ دار کو مسرت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کسی کمزور سے کوئی سرمایہ دار مسکرا کر کے مل لے، خیریت پوچھ لے تو دن بھر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. اور اس اخلاق کی بنیاد پر وہ غریب دعائیں بھی دیتا نظر آئے گا، وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتا نظر آئے گا اور یہ کہتا بھی دکھائی دے گا، مولا اسے اور عطا فرما، اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حال اتنا برا ہو چکا ہے، اگر حقیقی بھائی بھی غریب ہے ایک بھائی اور ایک بھائی سرمایہ دار ہے تو اپنے غریب بھائی کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتا اور نہ اسے کسی کے ساتھ تعارف اس کا کسی کے ساتھ کراتا نظر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری عزت چلی جائے. غریب بنانا بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے اور امیر بنانا بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.